यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम यूहन्ना की इंजील बाब 16 और उसकी आयत 1 से आयत 11 तक गौर करे थे। आज हम आयत 12 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 12 से 14, जहाँ मसीह बोलते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेंगी, लेकिन जो कुछ सुनेगी वही कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। वो मेरा जलाल जाहिर करेगी, इसलिए कि मुझी से हासिल करके तुम्हें खबरें देंगी। प्यारे भाई बहन, हम हमेशा खुदा के फजल में और उसके हिकमत में दिन ब दिन बढ़ते जाना चाहिए। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये काम कैसा कर सकते हैं। सिर्फ बाइबल शरीफ पढ़ने से इसका पूरा जवाब नहीं मिलता है, बल्कि खुदा की रूह हमारी उस्ताद बनना चाहिए। कौन हमारा उस्ताद है ना? खुदा की रूह। जैसा हम बाइबल शरीफ पढ़ते हैं, हमको पाक रूह उसका माने बताती है। खुदा की रूह जो है सच्चाई की रूह है। खुदा की रूह आपको सच्चाई में आगे ले लेके बढ़ेंगी। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा की रूह रसूलों की भी रहबरी करी, और ये बात का सबूत हमको खतों के जरिए से मिलेगा। खुदा की रूह जो है रसूलों पे पेंतिकुस्त के दिन नाजिल हुई, और ये रसूलों की मदद करी खुदा का पैगाम देने में और ख़त लिखने के लिए। ये लोग कलीसियाओं को पाक रूह के ताकत से ख़त लिखे। हम देख सकते कि ये सारे बातें रसूलों के ज़िंदगी में कैसा पूरे हुए। पाक रूह की जो खिदमत गुजारी है वो ये है कि मसीह के सारे बातों को पूरा करना। कलीसियाओं को जो ख़त लिखे गए, ये ख़त मसीह के जलाल को जाहिर करते हैं और ये बताते हैं कि मसीह कलीसियाओं के सरदार हैं। और ये ख़त ये भी बताते हैं कि उन्हें फिर से आने वाले हैं अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए। आयत 15 में मसीह बोलते हैं, जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझी से हासिल करती है और तुम्हें खबरें देगी। या अगर हम देखेंगे तो मसीह अपने आप को खुदा के बराबर करते हैं। जो भी खुदा बाप का है वो मसीह का है। उन्हें बोलते हैं वो मुझी से हासिल करती है, जिसका मतलब यह है कि खुदा की रूह खुदा के चीज़ों को लेके हम पे जाहिर करेंगी। कोरिन्थियों के पहले खत में लिखा हुआ है, जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सारी बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेती हैं। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा की रूह है जो खुदा के अंदरूनी चीज़ों को ढूंढती है, और सिर्फ पाक रूह हमको ये सारी चीज़ें जाहिर कर सकती। आयत 16 पढ़ेंगे। या मसीह बोलते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे। मेरे दोस्त, जब मसीह ये बात बोले तो इसमें उनका क्या मतलब था? उनका मतलब यह था कि उन्हें गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके शागिर्द भेड़ों की तरह तितर बितर हो जाएंगे और उनसे अलग किए जाएंगे और उन्हें सलीब पे चढ़ाए जाएंगे और दफनाए जाएंगे। उन्हें अपने शागिर्दों से थोड़ी देर के लिए जुदा हो जाएंगे और शागिर्दां उनसे अलग हो जाएंगे और थोड़ी देर तक उनसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मरने के बाद 3 दिन के बाद यानी कि उन्हें मुर्दे में से जी उठेंगे और उनके शागिर्द उनको देख सकेंगे। तो आज हमारे लिए ये बात बहुत ही गहरी तौर से मायने रखती हैं। आयत 17 से 20 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ। बस उन्होंने कहा कि थोड़ी देर जो वो कहता है
یہ کیا بات ہے؟ ہم نہیں جانتے کہ کیا کہتا ہے۔ یسوع نے یہ جان کر کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہا، کیا تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے؟ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم تو روگے اور ماتم کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے، لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ پیارے بھائی بہن، ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ مسیح آخر کیا مطلب سے یہ بات بولے۔ تھوڑی دیر کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ انہوں 3 دن خبر میں رہیں گے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کا مطلب یہ تھا کہ انہوں باپ کے پاس جائیں گے، جو آج 2000 سال پورے ہو گئے ہیں۔ مسیح اپنے شاگردوں سے وعدہ کرے کہ انہوں ان لوگوں کو اطمینان دیں گے اور ان لوگوں کو یتیم نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں ان لوگوں کے ساتھ پاک روح کے شخصیت میں رہیں گے۔ پاک روح مسیح کے سارے باتوں کو مسیح کے پاس سے لے کے ان پہ ظاہر کریں گی۔ میرے بھائی، آج آپ اور میں اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا کے پاک روح کی ہدایت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہبری کرنے کے لیے اور مسیح کے سچائی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ہمارے دکھوں میں، ہمارے تکلیفوں میں، ہمارے پریشانیوں میں ہمیشہ پاک روح ہمارے ساتھ ہم کو قدم قدم پہ اطمینان دلانے ہے۔ آیت 21 اور 22 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، جب عورت جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے دکھ کی گھڑی آ پہنچی، لیکن جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ بس تمہیں بھی اب تو غم ہے، مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ پیارے بھائی بہن، آپ جو بھی ہیں یا جہاں بھی ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کو اپنے دل میں ایک خدا اور منجی کی حیثیت سے قبول کرے ہیں تو آپ خدا کے فرزند ہیں۔ اگر آپ غم میں ہیں اور آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، میرے بھائی، خدا آپ کا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھانا چاہتا ہے کہ صبح میں آپ کے دل میں خوشیاں پیدا ہوں گی۔ خدا آپ کے زندگی میں خوشی پیدا کرنے والا ہے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ جب ہم مسیح کے موجودگی میں داخل ہوں گے اور پیچھے پلٹ کے ہمارے زندگی پہ غور کریں گے تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم مسیح کے لیے اور بھی زیادہ مصیبتیں اٹھانا تھا۔ یہ برابر ہم اپنی زندگی میں سوچیں گے۔ پیارے دوست، مسیح کے موجودگی میں جو ہم کو خوشی حاصل ہوں گی اس کا ہم حساب نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حساب کے باہر ہے۔ اتنے زیادہ خوشیاں ہوں گی کہ ہم جو غم یا زمین پہ اٹھائے وہ غم کو ہم نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ وہ غم اس وقت خوشی کے سامنے ٹک نہیں سکیں گا۔ میرے بھائی، جب خوشی ہمارے زندگی میں آتی ہے تو غم ہمارے زندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ آیت 23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ تو یہ تیسری مرتبہ ہے جب مسیح اپنے شاگردوں کو اپنے نام سے دعا کرو بول کے بولے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نام سے دعا کرنے کا کیا معنی ہے؟ ان کے نام سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں قائم رہنا اور ان کے حکم پہ عمل کرنا۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے شاگرداں کبھی بھی خدا باپ سے مسیح کے نام سے دعا نہیں کرے تھے۔ آپ اور میں آج خدا باپ سے مسیح کے نام سے دعا کرنا ہے۔ اب شاید آپ لوگوں میں سے کوئی یہ پوچھیں گا کہ کیا ہم مسیح سے دعا کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل دعا کر سکتے ہیں۔ آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسیح آپ کے سامنے ہمیشہ کھڑے ہیں آپ کے دعا کے عرضی کو سننے کے لیے۔
اس میں کوئی روک ٹوک والی بات نہیں ہے۔ آپ بے روک ٹوک دعا کر سکتے ہیں اور انہوں آپ کے دعا کو سن کے آپ کے دعا کا جواب بھی دیں گے۔ لیکن اگر ہم کو یہ بولتے ہیں کہ باپ سے کچھ مانگو گے تو میرے نام سے تم کو دے گا، تو کیوں نہیں ہم ان کے نام سے باپ سے مانگنا؟ میرے بھائی، آپ مسیح سے دعا کرو یا باپ سے دعا کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مسیح بول چکے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ آیت 25 سے 27 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، میں نے یہ باتیں تم سے تمثیلوں میں کہیں، وہ وقت آتا ہے کہ پھر تم سے تمثیلوں میں نہ کہوں گا، بلکہ صاف صاف تمہیں باپ کی خبر دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ کی طرف سے نکلا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، مسیح بولتے ہیں وہ وقت آتا ہے، یعنی کہ انہوں صلیب پہ چڑھنے کے قریب ہیں۔ وہ گھڑی آ رہی ہے جس کے لیے انہوں یہ دنیا میں آئے، تاکہ لوگوں کو ان لوگوں کے گناہوں سے چھٹکارا دلائے۔ ویسا اس کے بعد ان کے نام سے خدا باپ سے مانگنا چاہیے۔ پیارے بھائی بہن، آج خدا دعاؤں کو سن کے جواب دینا چاہتا ہے، مگر ہر دعا دل کے کونے میں سے آنا چاہیے، جو ایک ضروری بات ہے، اور یسوع مسیح کے نام سے آنا چاہیے۔ اگر ہم دل سے نہیں دعا کریں گے اور اپنے اوپری منہ سے دعا کریں گے تو خدا یہ دعا کو نہیں سن سکتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمارے دل کے اندر سے، دل کے کونے میں سے دعا کریں۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو دنیا کے کونے کونے میں سے دعائیں جا رہے ہیں، مگر صرف وہ دعا خدا تک پہنچتی ہیں جو دعا مسیح کے نام سے دعا کی جاتی ہیں۔ آپ سوچ سکتے کہ کتنے لوگ دعا کر رہے ہوں گے، یعنی کہ کروڑوں لوگ خدا سے دعا کر رہے ہیں، مگر کیا ان کی دعا یسوع مسیح کے نام سے ہے کیا؟ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 14 اور اس کی آیت 6 دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ میرے بھائی، یہ آیت میں اور ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب مسیح اپنے وسیلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی معافی ان کے ذریعے سے ہے، روحانی زندگی ان کے ذریعے سے ہے، اور دعا بھی خدا کے پاس ان کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ خدا باپ جو ہے یسوع مسیح کا وسیلہ بنا۔ خدا صرف مسیح کا وسیلہ بنا اور بتایا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں یہ نام سے کرنا چاہیے۔ یا خدا اپنے کلام کے ذریعے سے صاف صاف ظاہر کرا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے یہ وسیلے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہماری دعا خدا تک اس وقت پہنچتی ہے، اور خدا ہماری دعا اس وقت قبول کرتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں۔ آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے، آپ کی دعا کس کے نام سے ہے؟ کیا آپ کی دعا یسوع مسیح کے نام سے ہے کیا؟ آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، جہاں مسیح بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو یا مسیح ان کے شاگردوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں خدا کے طرف سے آئے ہیں، انہوں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ خدا کی مرضی سے آئے ہیں، اور انہوں پھر سے باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ مسیح جو ہیں اپنے شاگردوں سے کوئی بھی چیز چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں۔ انہوں اپنے شاگردوں کے سامنے کھلم کھلا رکھے کہ انہوں یہ دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ کیا کریں گے، اور انہوں واپس جہاں سے آئے وہاں چلے جائیں گے۔ آیت 29 اور 30 میں لکھا ہوا ہے، اس کے شاگردوں نے کہا، دیکھ اب تو صاف صاف کہتا ہے اور کوئی تمثیل نہیں کہتا۔ اب ہم جان گئے کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے پوچھے۔ اس سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ پیارے بھائی بہن،
ہم کو صاف طریقے سے یہ سمجھانا ضروری ہے کہ مسیح خدا ہیں اور انہوں یہ دنیا میں آنے کے لیے جسم اختیار کرے. یا اگر ہم دیکھیں تو مسیح کے شاگردوں کے دل میں بدلاؤ آ رہا ہے، اور ان لوگ یہ بات کو پوری طریقے سے سمجھ لیے کہ مسیح جو ہیں خدا باپ کی طرف سے آئے اور انوچ مسیحا ہیں اور دنیا کے منجی ہیں. یا ان لوگ مسیح کے سامنے صاف صاف ظاہر کرے ہیں کہ ان لوگ ان کو پوری طریقے سے سمجھ لیے ہیں. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ان کے شاگردوں کے دل میں اس طریقے سے کام کرے کہ ان لوگوں کا دل مسیح کے حکمت سے بھر گا. میرے دوست، ہم اپنی طاقت سے مسیح کو نہیں سمجھ سکتے، نہ سمجھیں گے. مسیح ہم کو وہ طاقت اور قوت دینا پڑتا ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کو جاننے کے لیے. اب ہم آیت 31 اور 32 پڑھیں گے. یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تم اب ایمان لاتے ہو؟ دیکھو، وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے، تو بھی باپ میرے ساتھ ہے. تو پیارے بھائی بہن، وہ گھڑی آ گئی تھی جہاں مسیح کے شاگرد ان کو اکیلا چھوڑ کے چلے جانے والے ہیں. ان لوگوں کو اپنی جان کے ڈر سے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے مسیح کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے ہیں. مگر مسیح اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں بولتے ہیں باپ میرے ساتھ ہے. پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا مسیح میں تھا دنیا کے ساتھ میل ملاپ کرنے کے لیے. یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ مسیح جو ہیں صلیب پہ پکارنے لگے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے دوست، یسوع مسیح کو آپ کے لیے اور میرے لیے گناہ ٹھہرایا گیا. خدا جو ہے مسیح میں سارے دنیا سے میل ملاپ کرنا چاہتا تھا. یہ ایک بہت بڑی روحانی بات ہے جو انسان کے سمجھ کے باہر ہے. میرے دوست، ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کو سمجھے جو مسیح اتنا بڑا کام صلیب پہ کرے. ہمارے دماغ جو ہیں چھوٹے ہیں اور سمجھنا مشکل کی بات ہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے دماغ بڑے بھی ہوتے تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ طاقت سے یا زور سے نہیں بلکہ میرے روح سے. تو پیارے بھائی بہن، مسیح کی طاقت کی ضرورت ہے ان کے روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے. آیت 33 پڑھیں گے. یا مسیح بولتے ہیں، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبتیں اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں. پیارے بھائی بہن، یہ آیت یہ باپ کی آخری آیت ہے، اور یہاں مسیح اطمینان کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ زندگی میں خدا کے فرزند کو اطمینان مل سکتا ہے، کیونکہ اطمینان صرف مسیح کے ذریعے سے ملتا ہے. کوئی دوسرا ہم کو اطمینان نہیں دلا سکتا. ہم کو کسی میں بھی اطمینان نہیں مل سکتا سوائے مسیح کے. آپ کو کلیسیا میں اطمینان نہیں ملے گا. آپ کو خدمت گزاری کرنے میں اطمینان نہیں ملے گا. آپ کو اور میرے کو اطمینان دینے والے صرف مسیح ہیں. یہ دنیا میں ہم ستائے جائیں گے، اس بارے میں مسیح ہم کو صاف صاف بتائیں. دنیا میں ہم کو اطمینان نہیں مل سکتا. دنیا میں آپ کو اور میرے کو صرف مصیبتیں اٹھانا ہے. آپ اپنی جو ہیں زندگی دیکھ سکتے، روز کچھ نہ تو کچھ مصیبتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. ذرا غور کر کے دیکھو اس بات میں. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میرے زندگی میں مصیبتیں کبھی بھی نہیں آتی، تو انہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے. پیارے بھائی بہن، ہم یہ نہیں بھول جانا کہ یہ دنیا میں شیطان بسا ہوا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ چوری کرنا، قتل کرنا اور برباد کر دینا. آپ کے گھر میں انگلیاں کریں گا. آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں انگلیاں کریں گا، اور یہ دیکھیں گا کہ آپ کے زندگی سے امن اور چین اٹھ جائے. لیکن مسیح آگے یہ بتاتے ہیں کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں. یہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ ان پہ بھروسہ کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو پوری طریقے سے ان کے حوالے کریں گے، اگر آپ اپنا ایک ایک قدم ان کے قدموں کے ساتھ ڈالیں گے، تو آپ ان کے ذریعے سے اپنے دل میں اطمینان پائیں گے. میرے بھائی، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے. مصیبتیں تو ہمارے زندگی میں آئیں گی، مگر ان مصیبتوں کے بیچ میں بھی مسیح اپنا اطمینان ہم کو دیں گے، اور ہم ان کو واقعی میں جانیں گے
کہ انہوں اطمینان دینے والے خدا ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا یوحنا کی انجیل کا 16واں باب، اور ہم بہت سارے باتیں یہ باب میں غور کریں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے باتوں کے بیچ میں خدا ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ذاتی طور سے اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا اور اس راہوں پہ چلنا جو خدا کے راہیں ہیں۔ خدا ہم کو آج کے سبق میں یہ سکھایا ہے، حالانکہ ہم بہت کچھ باتیں جانے ہیں، لیکن یہ سارے باتوں کے بیچ میں خدا ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کے راہوں پہ چلنا۔ خدا اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ نکالا، یعنی کہ آدمی کے لیے یہ ایک ہی راستہ نکالا اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے لیے، اور وہ راستہ ہے یسوع مسیح، جو ہمارے لیے 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے آ گئے اور ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ہمارے ایک ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ جو کوئی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنے دل میں منجی کے حیثیت سے قبول کریں گا تو خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے ذریعے سے اس کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میرے کو تو نہیں معلوم ہے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مسیح کو اپنی منجی کی حیثیت سے قبول کرے ہیں۔ یہ تو میں نہیں جانتا، کیونکہ میں انسان ہوں، یہ صرف خدا جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنا منجی کے حیثیت سے قبول کرنا چاہیں گے، بلکہ کریں گے، تو خدا آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر کے آپ کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، فیصلہ آپ کا ہے اور مرضی آپ کی ہے۔